बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रहनुमा रमज़ान मां जो मेज़बान अब्दुल मोमिन मेमा। 21 रमज़ानुल मुबारक असांखे नसीब थियो आहे। अॼोके ॾींहं जी जेका शुनाख़्त आहे उहा इस्लाम जी हिकु तमामु वॾी ॾाही शख़्सियत बल्कि ॾाहप जो सरचश्मो सैयदना हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु। ज़ख़्मी त पाण पहिरियों थिया हुया, पर 21 रमज़ान ते पाण जाम लब थिया हुया ऐं विसाल फ़रमाए शहादत जो जाम नोश फ़रमायो हुयाऊं। इन मौज़ूअ ते गुफ़्तगूअ जे लाइ असां सां जेका महिमान शख़्सियत आहे मोहतरमा सैयदा फ़ातिमा हसन साहिबा। पाण उर्दू अदब जी माए नाज़ शख़्सियत आहिनि, केतिरनि ई किताबनि जूं मुसन्निफ़ा आहिनि ऐं हिकमत अलीअ जे हवाले सां संदन वसी मुतालियो आहे। असां उन्हनि खे गुफ्तगू के लिए तकलीफ़ दी है। मैडम, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। चूँकि इल्म इंसान का वो खासा है जो इंसान को बाकी हैवानात में से बरतरी अता करता है, और कुरान पाक का भी यही वतीरा है कि उन्होंने इल्म की तहसील करने वालों का बहुत बड़ा रुतबा बयान फरमाया है। सैयदना हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी शख्सियत चूँकि हमागीर है और उनकी जुर्रतमंदी, उनकी बहादुरी, उनकी शजाअत, आपको असदुल्लाह कहा जाता है, हैदर भी कहा जाता है। हिकमत के हवाले से चूँकि हज़रत अली अल मुर्तज़ा का ख़ुद अपना एक शेर है, रज़ीना किस्मत अल जब्बार फ़ीना लना इल्मु वलिल जुहाल मालू फ़इन्नल माल यफ़नी अन करीबिन व इन्नल इल्म बाकिल ला यज़ालू, कि हम अल्लाह ताला की तक़सीम पर बखुशी राज़ी हैं कि हमारे नसीब में इल्म आया और जुहाल जाहिलों के नसीबों में माल आया। दलील आप देते हुए फरमाते हैं क्योंकि माल जो है अन करीब ख़त्म हो जाएगा और इल्म एक ऐसी दौलत है जिसका कोई ज़वाल नहीं है। इस पर आप क्या फरमाएंगी कि हज़रत अली के हिकमत के हवाले से जो उनका ख़ासा तारुफ़ है? बहुत अच्छी बात की है आपने कि हज़रत अली की हिकमत पर और इल्म पर गुफ्तगू के लिए आपने मुझे दावत दी है, क्योंकि बात तो सारी हिकमत की ही है। किसी इंसान को बेतहाशा ताकत मिल जाए या उसको बहुत दौलत मिल जाए, बहुत हुस्न मिल जाए, लेकिन उस अल्लाह ताला उसे हिकमत की नेमत ना दे तो वो क्या करेगा? वो उस अपनी ना ताकत का सही इस्तेमाल करेगा, ना दौलत का उससे, और फिर यही होगा कि वो या तो उसका बेजायज़ इस्तेमाल करेगा, वो जुल्म की तरफ चला जाएगा, बर्बरियत की तरफ चला जाएगा, या ख़ुद को तबाह कर लेगा। तो इल्म वो दौलत है जो, और हिकमत वो खुसूसियत है जो अशरफुल मखलूक़ात बनाती है इंसान को। अब आप तो कुरान को आपने बहुत पढ़ा है, जब फरिश्तों ने सजदे से इनकार किया शैतान ने और कहा कि ये तो मैं इसे सजदा क्यों करूं, तो अल्लाह का जवाब यही था कि इसे मैंने इल्म अता किया है, कुछ अस्मा सिखाए हैं, अस्मा का इल्म। अल्लामा आदम अल अस्मा कुल्लहा, चीज़ों तो, की हमागीर इल्म अता किया है, इल्म अता किया है। तो इस बुनियाद पे उसको बरतर करके सजदे के लिए कहा गया कि उसके पास इल्म था। हज़रत अली शुजा थे, हज़रत अली बेहतरीन मुंतज़िम थे, हज़रत अली के हिकमत और दानिश थी, मगर हज़रत अली इल्म का दरवाज़ा थे। खुद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमाया कि मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा, अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबहा। तो इस दरवाज़े से ही हुजूर तक रसाई मुमकिन थी, यानी शहर इल्म में दाखिले के लिए उस दरवाज़े ही से गुज़रना पड़ता। इसमें देखिए कितनी फसाहत है और कितने माने छुपे हुए हैं। हुजूर की परवरिश जिनके साए में हुई, एक तरफ तो वो लोग हैं, दूसरी तरफ खुद हज़रत अली की परवरिश उनके साए में हुई, हुजूर के साए में हुई। दरवाज़ा तो वही होगा ना जो
اس سے گھر سے متصل ہوگا، اگر وہ گھر سے متصل نہیں ہے تو وہ دروازہ نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے حضور نے خود اپنا دروازہ جو ہے خود تخلیق کیا تھا، اس کی ذہنی اپنے شہر علم کے شہر کا دروازہ جو تھا، علم کے شہر کا دروازہ، وہ وہی ویسے ہی بنایا تھا جیسا حضور بنانا چاہتے تھے۔ حضور جانتے تھے ان کی حکمت کہ انہیں ایک ایسا چاہیے، ولی چاہیے، وسیع چاہیے، جو ان کی تعلیمات پر نہ صرف عمل کرے بلکہ اس کی ترسیل بھی کرے۔ حضرت علی نے جب کہا کہ پوچھو پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں، تو وہ علم ان کے پاس وہ خزانہ تھا جو انہیں عطا ہوا تھا اس شہر علم کی طرف سے۔ تو حضرت علی کی شخصیت کا جو یہ پہلو ہے علم کا، اور ہمیں انہوں نے آپ نے ان کی شاعری پڑھی، ان کے خطبات ہیں، ان کے خطوط ہیں جو انہوں نے مالک اشتر کو خط لکھا ہے، اس میں پوری اگر ہم دیکھیں تو حکومت کی جو حکمت ہے کہ ایک گورنر کو، ایک منتظم کو سیاسی طور پر اور سماجی طور پر کیسا ہونا چاہیے، کیسا مدبر ہونا چاہیے، اس کی پوری حکمت اس میں تحریر ہے۔ ہماری دوست فہمیدہ ریاض کو ایک مرتبہ وہ خط ہاتھ لگ گیا، تو وہ اتنی متاثر ہوئی، انہوں نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا، اور وہ ترجمہ ان کی ایک امریکن دوست نے کیا تھا، تو وہ اس پہ ڈالا، اس پہ کمپیوٹر پہ، تو ان سے سوال کیا گیا کہ یہ جو پولیٹیکل سائنس ہے اس میں یہ خط کیوں نہیں پڑھایا جاتا، اس کو تو تقسیم کرنا چاہیے جو اہل اقتدار ہیں انہیں، تاکہ وہ سیکھیں کہ اس میں اتنی فرما روائی کے اصول بتائے گئے ہیں، گورنر کی انتظامی صلاحیتوں کو تشکیل دینے اور انہیں برتنے کے اصول بتائے ہیں، پورا وہ خط گڈ گورننس کے مطلب گڈ گورننس کے لیے، بالکل صحیح لفظ کہا کہ گڈ گورننس کے لیے وہ خط اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ اسی طرح جو وصیت انہوں نے امام حسن کو کی ہے، وہ وصیت ہے جو تمام والدین کو اپنے بیٹوں کو کرنی چاہیے اور اپنے بیٹوں کو دینی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہو رہا ہے، اس میں کسی ایک فرقے کی بات میں نہیں کر رہی ہوں بلکہ اہل تشیع کو بھی میں یہ کہوں گی کہ وہ معجزات سے نہ سنائیں گے۔ میں یہاں پر اس مفکر کا حوالہ دوں گی جو جس کے ہم دونوں ممدوح ہیں، یعنی ڈاکٹر علی شریعتی، انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، ان کا جو مقالہ ہے علی اور تنہائی، اس میں ایک بات لکھی ہے کہ ٹھیک ہے حضرت علی نے گہوارے میں اجدر کو چیرا تھا، تو چیرا تھا بھائی ٹھیک ہے، ان کی شجاعت تھی، اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے، وہ اس زمانے کی فتوحات تھیں اور زمانے کا نہیں، ہمارا بچہ اجدر کو چیرے گا، ہمارے بچے کو تو علم سے حکومت کرنی ہے، اپنی علم سے فتح حاصل کرنی ہے، وہ اگر دنیا میں پہچانا جائے گا، اگر کوئی مقام حاصل کرے گا تو اس علم و حکمت کے سے حاصل کر سکتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کرم کیا ہے کہ ہمارے اوپر ایک ایسی ہستی تھی جو اپنے علم کا اور اپنی حکمت کا خزانہ چھوڑ گئی ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی صاحب جو ہیں وہ ایران کے بہت بڑے مسلم دانشور ہیں، اور نام کی نسبت کا بھی بہت بڑا اثر پڑتا ہے شخصیت پر، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ جب آپ بچے کا نام رکھیں تو یہ آپ کی طرف سے یعنی والدین کی طرف سے ان کے لیے پہلا تحفہ ہوتا ہے، وہ زیادہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ شریعتی ایک ایرانی فیملی ہے، بہت بڑی علمی فیملی ہے، تو آپ کے والد صاحب نے جب اس کا دانستہ نام جان بوجھ کر علی رکھا تو ظاہری بات ہے ان کو علوم اور بلندیاں نصیب ہوئیں، اور تھوڑی سی زندگی ملی، 40 سالہ زندگی میں انہوں نے بہت بڑا کام کیا، اداروں جتنا کام کیا، اور اس کو اب بالآخر جام شہادت نوش کرنا پڑا، سامراج کے ہتھے چڑھ گئے وہ۔ تو انہوں نے جو حضرت علی کی حکمت کی طرف متوجہ کیا ہے، نہ صرف اہل تشیع کو بلکہ تمام مسلم امت کو، بلکہ عالم انسانیت کو انہوں نے اکٹھا کر کے وحدت انسانیت کا فلسفہ سمجھایا ہے۔ تو خاص
طور پر جو آپ نے علی شریعتی کے توسط سے حضرت علی کی حکمت کو اور شخصیت کو سمجھائے، چونکہ ہمارے ہاں یہ المیہ رہتا ہے کہ کوئی بڑی شخصیت ہوتی ہے تو ہم اس کو عقیدت میں اتنا غلو کر دیتے ہیں کہ وہ بت کی حیثیت اختیار کر دیتی ہے، پھر اس شخصیت میں ہم کھو جاتے ہیں، ان کی حکمت اور ان کا پس منظر اور ان کی بلندیوں کی جو وجوہات ہیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ جی ہاں، یہی انہوں نے کہا ہے علی شریعتی نے کہ جب آپ کسی کی ذات کی تبلیغ کریں تو اس ذات کا عرفان بھی حاصل کریں۔ آپ کو اس عرفان ہونا چاہیے کہ آپ جس شخصیت پہ گفتگو کر رہے ہیں اس شخصیت کی قد و قامت کیا ہے اور اس کا جو بہترین جوہر ہے وہ کیا تھا۔ تو حضرت علی کا جوہر جو ہے وہ ان کا علم تھا، جس علم کے جس مرتبے پہ وہ فائز تھے اور جو حکمت ان کے اندر تھی، یعنی علی شریعتی کا ہی مضمون ہے اور انہوں نے اس میں کہا ہے کہ جو بہترین جواب حضرت علی کا تھا وہ خاموشی، 25 برس کی خاموشی بہترین مکالمہ تھا۔ ویسے مکالمات علی بھی ہمارے پاس محفوظ ہیں اور یہ ان کا مشہور قول ہے کہ کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ تو کلام وہی کر کے پہچان وہی بنتی ہے جو اس کسی کے علم کی ہو، ورنہ جب جاہل زبان کھولتا ہے تو اس کا جہل اشکار ہوتا ہے اور جب عالم زبان کھولتا ہے تو مشہور کہاوت ہے نا عربی کی کہ انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ یہ بھی حضرت علی کے اسی قول میں ہے کہ کلام کرو کہ پہچانے جاؤ، انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، یہ پورا فقرہ یہ ہے۔ تو وہ زبان کے پیچھے کیا ہے؟ علم ہے، علم ہوگا، اس کے بعد علم کیا کچھ لاتا ہے؟ تہذیب لاتا ہے، شائستگی لاتا ہے۔ اب شائستگی اظہار آپ دیکھیے کہ آپ کے پاس دیوان حضرت علی موجود ہے، اس میں سے آپ اگر کچھ اشعار ہمیں منتخب سنائیں تو ہم بھی اس کے اور سامعین بھی۔ یہ دیوان علی ہے اور یہ بیروت کی اشاعت ہے۔ اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ وقال رضی اللہ عنہ فی الاباء و عزت النفس، انسان کی عزت نفس کی جو اہمیت ہے اس کے متعلق آپ فرما رہے ہیں لا تطلبن معیشتم بے مذلت، لا تطلبن معیشتم بے مذلت وربع بنفسک عن دنی المطلبی۔ اس کے اردو میں معنی ہوں گے کہ آپ کسی بھی صورت میں اس رزق کی تلاش نہ کرو جس میں ذلت اٹھانی پڑے۔ وربع بنفسک عن دنی المطلبی، یہ مطلب آپ کو کمینگی کی طرف لے جائے گا، اس لیے آپ اس کو دفع کریں۔ اب دیکھیے کتنی بڑی بات کہی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ اس رزق سے موت اچھی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تو یہ ذلت کا جو رزق ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، تو دینے والا جو ہاتھ ہے وہ اوپر کا ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ جو ہے وہ نیچلا ہوتا ہے، اس لیے دینے والا ہاتھ جو بلند ہے وہ نچلے ہاتھ سے بہت زیادہ اچھا ہے۔ یہ تینوں چیزیں اقبال کی اور حضرت علی کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہیں آپس میں ہم آہنگی ہے، چونکہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو ہم نے ایک بت کی حیثیت دے رکھی ہے۔ بہت سارے ایسے مطلب وہ کیا ان کے لیے کہا جائے، حضرت علی کے توسط سے وہ اپنی شخصیت کو اجاگر تو کر لیتے ہیں لیکن ان کی حکمت کو اجاگر نہیں کرتے، ان پر دندہ تو چلاتے ہیں لیکن ان سے ان کی جو آشنائی کی علت ہے، جو وجہ اول ہے، ان کو وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ جی ہاں، اور ایسے حضرت علی کے اقوال ہیں کہ اگر ان کو صرف چھوٹے چھوٹے اقوال ہیں، جیسے آپ نے یہ اشعار پڑھے، میں ان کے اقوال آپ کو اگر سناؤں تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنی حکمت ہے۔ نہج البلاغہ ہے میرے خیال میں، جی نہج البلاغہ ہے، اور اس کے اختتام پر مختلف چھوٹے چھوٹے جملوں میں اقوال ہیں ان کے۔ تو یہ نظام اوقات پر انہوں نے کہا ہے کہ مومن کے 3 وقت ہیں، یعنی اس کی مصروفیت کے۔ ایک وقت وہ خدا سے مناجات کرتا ہے، ایک وقت وہ جب وہ معاش اور ضرورت زندگی کے لیے کام کرتا ہے، اور تیسرا وقت جب وہ اپنے نفس اور لذات حلال و دل نوازی میں مصروف رہے۔
عقل مند آدمی کو سفر کا حق نہیں مگر 3 مقصدوں کے لیے اصلاح معاش، سفر، آخرت اور حلال آسائش کے لیے یہ سفر کر سکتا ہے۔ اسی طرح خدا غافل نہیں ہے، دنیا سے الگ رہو، خدا تمہیں اس کے عیوب دکھا دے گا۔ جب جتنے ہم دنیا میں داخل ہوتے چلے جاتے ہیں اس کے عیوب نہیں نظر آتے، یہ عیوب ہی ہیں، جس سے جتنی قربت ہوگی ہمیں عیوب نہیں، جتنا ہم کنارہ کشی اختیار کریں گے تو ہمیں عیوب نظر آئیں گے۔ خدا سے غافل نہ ہو کہ وہ تم سے غافل نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی غافل نہیں ہوتا، تو اس کی طرف سے کبھی غفلت نہ برتو، یعنی کہ جو کچھ مانگنا ہے اس سے مانگو، اور وہ ظاہر ہے کہ رہنمائی پھر حاصل ہوتی ہے اگر ہم ایک اس سے رہنمائی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے جو تلاش معاش کے لیے کہا ہے کہ دنیا سے خدا جو دے دے وہ لے لو، اور تم سے جو منہ پھیرے تو تم ادھر نہ دیکھو، اور یہ نہ کرو تو کسب معاش میں اچھا راستہ اختیار کرو۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ کسب معاش کے لیے آپ نے جو بھی جہاں مطلب وہ آیا وہ رخ کر لیا، لوٹ مار دھکا، حرام اور حلال میں کوئی تمیز باقی نہیں رہی۔ جی ہاں، اور موت یا عزت پہ انہوں نے بات کی ہے۔ پھر اولاد کا حق، بیٹے کا باپ پر اور باپ کے بیٹے پر حق ہے۔ باپ کا حق تو یہ ہے کہ اولاد اس کی اطاعت کرے ہر بات میں سوائے معصیت خدا کے، اور اولاد کا حق باپ پر یہ ہے کہ نام اچھا رکھے، آپ نے بھی نام کی بات کی ہے، اخلاق اچھے بناؤ اور قرآن کی تعلیم دے۔ تو معاشرتی ہم آہنگی کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے، لوگوں سے ان کی معاشرتی ہم آہنگی ان کے خطرات سے پناہ ہے۔ یعنی اگر ہم اپنے معاشرے میں ہم آہنگی کے ساتھ رہیں گے تو آف کورس ہم دوسرے لوگوں کے خطروں سے بچے رہیں گے، شر کے خطروں سے بچے رہیں گے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ناظرین وٹھوں تا ہکڑی ننڈڑی ساہی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ تو میڈم جی، ہم بات کر رہے تھے حکمت علی کے حوالے سے، جی، کیونکہ حضرت علی کو ایک مقام یہ بھی حاصل تھا، رتبہ یہ بھی حاصل تھا کہ آپ دختر رسول سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ، آپ ان کے شوہر نامدار تھے۔ تو ان کی وفات پر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ جب تدفین کے بعد ان کے مرکز اطہر پر تشریف لے گئے تو وہاں حضرت علی نے کچھ اشعار کہے تھے، وہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا میں۔ حبیبم بات یأسرن الحبیب وما لسواہ فی قلبی نصیب، حبیب غاب عن عینی و جسمی وعن قلبی حبیبی لا یغیب۔ یہ مطلب حضرت علی کے وارفتگی کی کیفیت تھی جو آپ نے اشعار میں اظہار فرمائی، چونکہ آپ بہت بڑے شاعر بھی تھے۔ تو اس کا مطلب یہ یعنی ان کی اپنی رفیق حیات کے حوالے سے جو جذبات ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حبیب بات یأسرن الحبیب، آج میری محبوبہ نے میرے بغیر رات بسر کر دی، وما لسواہ فی قلبی نصیب، اب میرے قلب میں ان کی جدائی کے بغیر کچھ نہیں، کوئی نصیب نہیں رہا۔ حبیب غاب عن عینی و جسمی، میری محبوبہ صرف میرے جسم سے اور میری آنکھوں سے غائب ہوئی ہے۔ وعن قلبی حبیبی لا یغیب، لیکن میرے قلب سے، میرے داخلی زندگی سے وہ کبھی بھی غائب ہونے والی نہیں۔ فارسی میں بھی کہتے ہیں کہ رفتید ولے نہ از دل ماں، چلے گئے لیکن ہمارے دل سے کبھی نہیں جا سکیں گے۔ تو یہ ایک ان کی وفا کا ایک عہد نامہ ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ تھیں، اور ان کو اندازہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصال کرنے والے ہیں، تو وہ بہت گھبرا رہی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا اور فرمایا کہ آپ ایک خوشخبری سن لو کہ میرے بعد سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی آپ کی شخصیت ہوگی۔ اور آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عظیم والد کے بعد صرف 6 مہینے تک زندہ رہی، ان کے بعد چلی گئیں۔ تو حضرت علی نے ان کی زندگی میں
کوئی دوسری شادی کرنے کا جو قصد بھی کیا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حائل ہو گئے تھے اور ان کو منع کر دیا تھا، اور وہاں فرمایا تھا کہ الفاطمۃ بضع منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، تو اس کو جس نے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی انہوں نے اللہ کو تکلیف پہنچائی تھی۔ یہ ان کی جو وارفتگانہ کیفیت ہے، اس کیفیت پر آپ، چونکہ آپ ایک خاتون ہیں اور آپ کی نسبت بھی نام کے حوالے سے سیدہ فاطمہ سے منسوب ہے اور حضرت علی کی بھی آپ پیروکار ہیں، اس حوالے سے ان معاملات میں ہماری جو موجودہ جنریشن ہے ان کو آپ کیا رہنمائی کریں گی؟ میں اس حوالے سے ہمیشہ یہ بات کرتی رہتی ہوں کہ حضور نے بی بی خدیجہ کی زندگی میں اور حضرت علی نے بی بی فاطمہ کی زندگی میں اپنی کوئی دوسری عورت داخل نہیں کی۔ ان کو جو مقام بی بی خدیجہ کا تھا حضور کی زندگی میں، وہ پہلی عورت جو ان کی زندگی میں داخل ہوئی اور ان کی زوجہ اور مکمل رفاقت، یعنی اسلام پر بی بی خدیجہ کا، ابھی چونکہ ان کی برسی بھی گزری ہے تو ہم کچھ ان کے بارے میں بھی گفتگو کریں، 2 روز پہلے کی بات ہے۔ تو جو اسلام پر احسان بی بی خدیجہ سب سے بڑی بات یہ کہ سیدہ فاطمہ کی وہ والدہ ہیں اور حضرت علی کی جو ہیں وہ زوجہ ہیں، اور جو اسلام قبول کرنے والی اولین شخصیت میں وہ ہیں، اور پھر بچوں میں حضرت علی ہیں، اور ان کی ہی تربیت میں بی بی فاطمہ کی پرورش ہوئی اور وہ حضرت علی کی زوجہ بنے۔ تو بی بی فاطمہ کی عزت اور توقیر جو حضور نے کر کے دکھائی وہ بھی اپنی جگہ ہے، اور ان کا اپنا کردار جو چکی خود پیستی تھی، ان کے دروازے سے کوئی سائل جو ہے وہ کبھی خالی ہاتھ نہیں گیا، اور حضرت علی نے بھی کہا ہے کہ جب کوئی سائل آتا ہے تو یہ سمجھو کہ اسے اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ کا قرض ادا کر رہے ہو، اور یہ قرآن شریف میں بار بار آیا ہے۔ میں کہتی ہوں کہ سارا عالم اسلام یا ساری دنیا اسلامی کیوں صرف 2 آیتوں پر عمل کر لے تو یہ جو بہت سی نفسا نفسی جو ہمارے معاشرے میں وہ دور ہو جائے گی۔ ایک تو یہ کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین پر انسان کو اپنا نائب بنایا۔ نائب بنا کے اس لیے بھیجا گیا تھا کہ یہ جو زمین تھی اس پہ اگر کوئی اس کو سجانا ہے، سنوارنا ہے، اس پہ ایجادات کرنی ہے، اسے رہنے کے قابل بنانا ہے، اس میں خیر پھیلانا ہے، اس میں حسن پھیلانا ہے، یہاں سے شر کو ختم کرنا ہے، تو وہ انسان کو خود کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آ کے آپ کے گھر میں پڑے ہوئے کوڑے کو صاف نہیں کرے گا، یا کسی کے سر میں درد ہو رہا ہے تو اس کو سر نہیں دبائے گا، یہ کام انسان کو ہی اس کے نائب کی حیثیت سے کرنا ہے۔ پھر بار بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے قرض دو اور میں اسے 2 گنا کر کے چکاؤں گا، میں اس کو کئی گنا کر کے ادا کروں گا۔ یہ قرض کیا ہے؟ یہ قرض ہمارا وہ اچھا عمل ہے جس کو ہم کرتے ہیں تو اس سے دنیا میں خیر پھیلتا ہے اور اس کا اجر دینے کا خدا وعدہ کر رہا ہے۔ اور یہی بات حضرت علی سمجھا رہے ہیں کہ جب کوئی آپ کے پاس خیر مانگنے آتا ہے، کوئی آپ سے مدد مانگنے آتا ہے تو وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں لوگ اس بات کو اگر سمجھ لیں، اور یہ انسان کے لیے بات ہے، یہ کسی خاص فرقے، کسی خاص مذہب، کسی خاص بندے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام عالم انسانیت کے لیے ہے۔ اور حضور تو آپ کو پتہ ہے کہ رحمت العالمین ہے، عالمین کے لیے رحمت بنا کے پوری دنیا کی اقوام کے لیے، صرف مسلمین کے لیے نہیں تھے۔ تو ایک شعر میرے ذہن میں یہ میرے سامنے ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، عام طور پر یہ شیخ سعدی کی طرف منسوب ہے یہ حکمت کی بات، لیکن دیوان علی میں یہ شعر موجود ہے۔ حضرت علی نے فرمایا ہے اپنی شاعری میں، فلو کانت الدنیا تنال بفتنۃ، فلو کانت الدنیا تنال بفتنۃ وفضل وعقل نلت اعلی المراتب، اگر دنیا کا حصول عقل مندی پر ہوتا، دنیا کی حاصلات عقل مندی سے ہو جاتی،
نل تو اعلی المراتب، تو دنیا میں مجھ سے زیادہ کوئی امیر نہیں ہوتا، وَلَكِنَّمَا الْأَرْزَاقُ حِزٌّ وَقِسْمَةٌ، لیکن رزق جو ہے سامان زیست وہ ایک اللہ کی تقسیم ہے اور اللہ کا ایک حصہ ہے، بفضل ملیک لا بحیلت طالب، وہ محض اللہ تعالیٰ کی عطا سے انسان کو حاصل ہوتا ہے، نہ کہ یعنی محنت سے وہ حاصل ہونے والی چیز نہیں ہے۔ یہاں سے جو ہم آج اس بات کو رخ اس طرف کر لیں کہ طلب معیشت میں لوگ پریشان پھر رہے ہیں اور اتنا پریشان ہیں کہ وہ دن رات ایک کر کے دولت اکٹھی کرتے ہیں، یعنی دولت اکٹھی کرنے میں اپنی صحت ضائع کر دیتے ہیں، پھر جب دولت اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر وہ صحت کو بحال کرنے میں دولت کھپا لیتے ہیں، صرف کر دیتے ہیں پوری۔ اس پر ہماری جنریشن کو آپ کیا پیغام دے گی؟ دیکھیں یہی تو ہے کہ قناعت سب سے بڑی دولت ہے، جنہیں قناعت ہوتی ہے وہ ہر حال میں خوش ہوتا ہے، اور جس سے یہ نعمت چھن جاتی ہے قناعت کی، وہ کتنی بھی دولت حاصل کر لے وہ خوش نہیں رہتا، کیونکہ اسے مزید اور مزید کی ہرس رہتی ہے۔ اور یہ جو کہنا کہ وہ قسمت سے نہیں ہے، وہ قسمت سے نہیں ہے۔ جب شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا کہ ٹھیک ہے میں انہیں بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مہلت دی ہے۔ تو دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، شر کی قوت رکھنے خصوصیت رکھنے والے، تو وہ جو شیطان ہے وہ ساری حرص و ہوس میں مبتلا ہے، حالانکہ اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ جب وہ چھوڑ جاتے ہیں اپنی دولت تو ان کی اولاد اس پر جھگڑتی ہے، لڑتی ہے، اور وہ بھی ایک دن قبر میں چلی جاتی ہے۔ لیکن وہ بھی ہے جو کہ روکھی سوکھی کھاتا ہے اور خوش رہتا ہے، اور وہ اس کو قناعت کی دولت ہے۔ اگر ہوس بڑھ جائے تو کسی چیز سے خوشی نہیں ملتی، اور اگر ہوس ختم ہو جائے، قناعت آ جائے، تو چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمیشہ چھوٹی، میں نئی نسل کو یہ کہوں گی کہ خوشیاں ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہیں اور شیئرنگ میں ہے۔ ہم تو خوش اس وقت ہوتے ہیں جب ہماری خوشیوں کے ساتھ ہمارے والدین، ہمارے بھائی بہن، ہمارے بچے ہمارے ساتھ مل کر خوش ہونے والے ہوتے ہیں، مگر جہاں حرص و ہوس آ جاتی ہے وہاں رشتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، خوش ہونے والے بھی نہیں رہتے ہیں۔ تو خوشیاں زیادہ دولت جمع کرنے میں نہیں ہیں، خوشیاں دولت بانٹنے میں زیادہ خوشی ہے، شیئرنگ میں، قناعت میں ہے۔ قرآن پاک کا بھی انفاق کا فلسفہ ہے، انفقوا لا تکنزوا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرو، خرچ کرتے رہو، جو بھی تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے وہ کسی اور کا ہے۔ اور حضرت علی کی سیرت میں یہ باتیں بھی بڑی شان سے واضح طور پر فرمودہ ہیں کہ کبھی بھی آپ کے دروازے سے، جیسے آپ نے فرمایا کہ کوئی سائل خالی نہیں گیا، اور فقر ان کے لیے اتنا زیادہ رہا کہ وہ چونکہ فرماتے ہیں کہ میں دنیا کی تحصیل کے لیے اپنے علم کو میں نے نہیں بیچا، اور علم کو برائے حکمت اور برائے انسانیت میں نے ایک ترقی کا زینہ کر کے انسانیت کے سامنے پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق مثلا یہ بیروت کی اشاعت ہے، اور اس میں بھی یہ الفاظ لکھے گئے ہیں کہ کان الامام علی رضی اللہ عنہ متوسط القامت ربعۃ الی الکسر عظیم البطن عظیم اللحیہ وافر شعر الصدر۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ حضرت علی، امام علی رضی اللہ عنہ قد کے چھوٹے تھے، میں تو اس پر معاذ اللہ کہوں گا، اور بہت زیادہ چھوٹے تھے، ان کا پیٹ نکلا ہوا تھا اور ان کی داڑھی جو ہے وہ بکھری ہوئی بہت زیادہ وسیع تھی، اور سینے پر بہت سارے بال تھے۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اس کی قد و قامت کو کثیر کر کے پیش کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ ایک منظم سازش ہے، چونکہ آپ خالصتاً قریش گھرانے سے ہیں، اور قریش گھرانے کی قد و قامت جو بیان کی گئی ہے انصاب کی کتاب میں، نسب کی جو کتابیں ہیں عربوں کی، تو اس میں ان کے قد جو ہے نخل کی طرح ہوتے تھے، کھجور کے درخت کی طرح ہوتے تھے، اور کھجور کے درخت میں جو خم ہوتا ہے وہ بھی بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اس لیے سیدنا حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ یا سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کے والد نامدار ہیں، تو ان کے بڑھاپے کا خم جو ہے وہ بھی شاعری میں بڑے خوبصورت استعارے کے ساتھ بنایا گیا ہے۔ تو یہ اس طرح کی سازشیں کیوں مطلب کر کے ایک شخصیت پر دوسری طرف سے حملہ آور نہیں ہو سکتے، تو اس انداز سے حملہ آور ہوئے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی کتابوں میں یہ باتیں آ گئی ہیں۔ یہ دیکھیے، یہی تو علی شریعتی نے کہا ہے کہ ہم نے سب ظاہری چیزوں کو دیکھا، ہم نے ان کے اس باطنی دولت کو نہیں دیکھا، اس
حکمت کو نہیں دیکھا، اس فکر کو نہیں دیکھا، اس علم کو نہیں دیکھا، اس تقوی کو نہیں دیکھا جو ان کی ذات میں تھا۔ اگر کوئی شخص ظاہری حسن رکھتا بھی ہے، مان لیجئے کہ وہ بہت خوبصورت ہے، مان لیجئے کہ وہ بہت وجیح ہے، لیکن وہ باطنی حسن نہیں رکھتا، وہ علم و حکمت نہیں رکھتا، تو اس کی ظاہریت سے کیا فائدہ اس دنیا کو؟ بات تو اسی کی ہے کہ جب آپ کسی کی شخصیت پرستی کریں اور اس کی شخصیت کو اپنا رہبر اور امام مانیں، تو پھر آپ اس کی شخصیت کے ان خوبیوں کی طرف جائیں جس سے عالم انسانیت کو رہبری ملتی ہو، رہنمائی ملتی ہو۔ حضرت علی نے ہمارے لیے اپنا دیوان بھی چھوڑا ہے، نہج البلاغہ بھی چھوڑی ہے، خطوط بھی چھوڑے ہیں، خطوط، خطبات میں وہ سمجھاتے رہے ہیں۔ مسلمانوں میں اسی وقت ان کی زندگی میں بہت بڑا تفرقہ پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے خاموشی بھی اختیار کی، اور اس وقت جب انہیں یہ فکر ہوئی کہ یہ تفرقہ بڑھ جائے گا، جب تک وہ لکھتے رہے، سمجھاتے رہے، بولتے رہے، لیکن جب اس مقام پہ پہنچ گئے کہ اب انہیں اسلام خطرے میں نظر آ رہا تھا کہ اس سے تفرقہ بڑھے گا، تو انہوں نے حکمت بھری خاموشی اختیار کی۔ اس کے باوجود اگر ہم سمجھنا نہیں چاہتے، ہمیں اس پر ہی غور کرنا چاہیے کہ کیوں خاموشی اختیار کی تھی۔ وہ عرب معاشرہ جسے حضور نے کوشش کی کہ ایک مہذب معاشرے میں تبدیل کر دیں، جہاں قبائلی نظام تھا، جہاں سردار تھے، جہاں چھین جھپٹ تھی، جہاں علم کی اہمیت نہیں تھی، طاقت کی اہمیت تھی، جہاں بت پرستی تھی، اس معاشرے میں ایک بہت مکمل نظام زندگی اور ایک قرآن شریف کتاب حضور نے دی۔ اب ان کے بعد اس قرآن شریف کو اور اس نظام زندگی کو، ایک مصحف تھا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ترتیب دیا تھا، اور وہ مصحف جو ہے وہ آج کل منظر عام پر نہیں ہے۔ باتیں بہت زیادہ کرنی تھی ہمیں یہ موضوع، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس شخصیت سے رہنمائی جب حاصل نہیں کی گئی اور تفرقہ اس قدر بڑھا کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ اب اسلام میں بہت زیادہ خون خرابہ ہو جائے گا، تو اگر آپ کو تو پتہ ہے تاریخ اسلام پڑھیں، اور اگر آپ اس یزید کے دور تک جائیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے حضور کے مرتے ہی سازشیں، قوتیں نے سازشیں شروع کر دی تھی۔ تو وہ مطلب حکمت علی کے حوالے سے آپ جو صحابہ کرام کی رہنمائی فرماتے رہے اور جن کی رہنمائی فرمائی آپ نے، تو انہوں نے بہت بلندیاں پائیں، اور ان کی فتوحات اور ان کی اسلامی سلطنتیں، آج بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کے مشیر جو ہے، جب ہم کسی کو، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تاریخی الفاظ ہیں کہ لولا علی لہلک عمر۔ ہم اس کے پس منظر میں نہیں جا سکتے، وقت ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے۔ میڈم، چونکہ آپ ماشاءاللہ شاعرہ بھی ہیں اور بہت نامور شاعرہ ہیں، تو آپ کی جذبات کی وارفتگی کی کیفیات بھی ہوں گی جو آپ نے کبھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو خراج عقیدت پیش کیا ہو، ان کے متعلق کچھ آپ کی وارفتگی قلم بند ہوئی ہو؟ جی، ایک منقبت ہے میرے مولا علی، وہ پیش کرتی ہوں۔ جب بھی موسم سے شکوہ ہوا ہے مجھے، میں نے مانگی مدد یا علی، ایک کلی شاخ پر ایک دل میں کھلی میرے مولا علی۔ جب بھی موسم سے شکوہ ہوا ہے مجھے، میں نے مانگی مدد یا علی، ایک کلی شاخ پر ایک دل میں کھلی میرے مولا علی۔ میرے شام و سحر اور فکر و نظر، میرے سارے نگر، ہر مکان، ہر گلی آج آباد ہیں تو مدد آپ کی میرے مولا علی۔ میرے علم و یقین کے سفر میں سبھی راستے جو کشادہ ہوئے، آج تک آپ کے نام سے آئی اور آ گئی میرے مولا علی۔ علم کے شہر میں داخلے کے لیے، منزل عشق پر روشنی کے لیے، اور اس ذات کی بندگی کے لیے، یا علی آپ ہیں جس کے پہلے ولی میرے مولا علی۔
اور جب شریعت بھی ہو اور طریقت بھی ہو، قلب روشن ہو، چشم بصیرت بھی ہو، کچھ عقیدت بھی ہو اور اطاعت بھی ہو، تو صدا دل سے ہر دم یہی آئے گی، جس کے مولا نبی اس کے مولا علی، اور میرے مولا علی، میرے مولا علی۔ سبحان اللہ۔ اس میں لفظ مولا کا جو استعمال ہے کہ محبوب کے معنی میں آتے ہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تاریخی الفاظ ہیں، من کنت مولا مولا فہذا فہذا علی مولا، جس کا میں محبوب ہوں اس کا علی بھی محبوب ہونا چاہیے۔ بہت خوبصورت یہ ماشاء اللہ۔ ایکچولی یہ جو منقبت ہے یہ اسی کی تفسیر ہے جی بالکل، کہ جس کے مولا نبی اس بہت کے خوبصورت مولا ماشاء علی۔ اللہ، بہت خوبصورت۔ ناظرین، سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ انہن جی شخصیت جو जेको अहम पासो आहे उहो आहे इल्मु ऐं हिकमत। छो त असरार उलूम जा जेके नबूवत जा अहम तरीन जोहर हुया उहे सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जन पंहिंजे शाइरीअ जे सूरत में, पंहिंजे ख़ुतबात जे सूरत में ऐं पंहिंजे किरदार जे सूरत में असांजे आॾो छॾिया आहिनि। असां जेकॾहिं हज़रत अलीअ जा पैरोकार थियणु चाहियूं था त असांखे यकीनन उन्हनि जी शख़्सियत सां मुहबत जी इंतिहा कंदे उन्हनि जे सीरत ते अमल करणो पवंदो, उन्हनि जे ॿुधायल किनात वारे रस्ते ते ऐं उन्हनि जे ॾेखारियल सब्र वारे रस्ते ते हली पंहिंजे दौर जे सभिनी उन्हनि शख़्सनि जी रहनुमाईअ में जेकॾहिं असां इल्म सां वाबस्ता आहियूं त उन्हनि जे रहनुमाईअ में असांखे पंहिंजो हिकिड़ो भरपूर किरदारु अदा करणो पवंदो। संदन ज़िंदगीअ जा जेके आख़िरी अल्फाज़ हुया जेके पाण जां बि लब थियण वक़्तु फरमाए रहिया हुया उहे हुया फ़ुस्त व रबिल काबा, काबे जे रब जो कसम मां कामयाबु थी चुकुसि। हाणे इहो फ़ौज़ ऐं फलाह असांखे बि तॾहिं नसीबु थींदो जॾहिं असां हज़रत अली साईं जे शहादत जे हिन ॾींहं ते उन्हनि सां सीरत तय्यबा ते अमल करण जे लाइ तजदीद अहद कंदासीं।